अस्सलाम वालेकुम। आज चैनल M5 की तरफ से मुझे एक हाई अलर्ट अपनी पूरी मुतवस्सित तबका, बालाई मुतवस्सित तबका, मैं गरीबों को तबके तो मैंने एड्रेस करना छोड़ दिया, चूँकि गरीब की तो डेफिनेशन ही चेंज कर दी ना इमरान खान साहब ने यहाँ के मुकम्मल तौर पे, और इन दस्तरखानों ने और पनागाहों ने। फिर नए नए तरीके निकल रहे हैं। अफसोस ये होता है कि पहले सानिया निश्तर को गंदा किया गया, उस जैसी बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड वर्कर को, और दूसरे अब शौकत तरीन साहब की आज की माशाल्लाह स्पीच सुनकर मुझे यकीन हो गया कि अमजद साकिब जो है ना, अब उन पर करम हो रहा है, उनको भी गंदा किया जाएगा। चूँकि जो जेन्युइन काम करने वाला इस मुल्क में बच गया है, किसी को साफ सुथरा नहीं रहने देना है, ये हुकूमत ये डिसाइड कर चुकी है। जनाब शब्बर जैदी साहब जो हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। आपने बड़ा अच्छा ऐलान आप कर रहे हैं सारे चैनल्स पर आकर कि मुल्क दिवालिया हो गया है, तो ये आप कह रहे हैं। इनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि खुदा के लिए इसका ऐलान भी कर दें सरकारी सतह पर। झूठे वादे, झूठे सुनहरे किस्म के वादे, और अब कर्जे में फंसाओ पूरी कौम को। चूँकि पता है ये कर्जा अमजद साकिब साहब ने पहले जो काम किया वो लोगों की डोनेशंस से था। अब चूँकि लोगों को पता चल जाएगा कि ये कर्जा जो है ये कौन सा कोई अपने घर से दे रहे हैं या अपनी अंजुमन से या अपने ऑर्गेनाइजेशन NGO से दे रहे हैं, उनको मालूम है ये बड़े बैंकों से लिया जाएगा तो खा जाओ। पीली टैक्सी के पैसे खा गए, पीली टैक्सियाँ बेच दी। उसके बाद वो और बेतहाशा वो स्कीमें निकली लोन देने की लोगों को। लेकिन यूनुस बनना, बांग्लादेश का डॉक्टर यूनुस, आसान नहीं है, आसान नहीं है, ये याद रखिएगा। अमजद साकिब साहब, बड़ा अफसोस हुआ कि आप इनके जाल में कैसे फंसे। जनाब ये बैंक करप्शन तो हो गई, बैंक करप्सी तो हो गई डिक्लेयर, चलिए अनाउंसमेंट भी एक दिन आ ही जाएगी। अब हमने क्या करना है, हमने कौन सी तैयारी करनी है? बड़े लोगों के अलल्ले तलल्ले जो है ना, शादियों की बेतहाशा बेहुदा किस्म के खर्चे, जो महंगी से महंगी शादी का कंपटीशन हो रहा है, मरियम का अलग हो रहा है, बख्तावर का अलग हुआ, और पूरा सोशल मीडिया जो है उसे और कोई काम नहीं है। मरियम के बेटे की मेहंदी और माइयों से लेके वलीमे तक और ब्रांडेड जोड़ों की नुमाइश के अलावा बख्तावर के साथ भी यही हुआ। तो वो लोग हर काम कर सकते हैं, और उन जैसे जितने हैं। उससे पहले हमने 200 करोड़ की शादी का पिछले साल खूब रोना धोना मातम किया था, कोई असर नहीं हुआ, बल्कि कंपटीशन बढ़ रहा है। हमने क्या करना है? हम ये कर सकते हैं कि हम अपने खर्चे, अपने एक्सपेंसेस को कर्टेल करें। अभी मेरी एक दोस्त बता रही थी कि उनकी किसी दोस्त ने बेतहाशा गिव अवेज जो शादियों पर, वो मेहंदियों पर जो रैप करने के लिए भेज दिए। जितनी मिडिल क्लासेस हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के कहती हूँ कि या वो गुर्बत से नीचे वाली लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन पर आने वाले हैं, जो निचला मुतवस्सित तबका है। दूसरा अपर मिडिल क्लास, बालाई मुतवस्सित तबका, जिनमें कुछ वैल्यूज़ और कुछ शर्म, खुददारी, गैरत बाकी रह गई है। यकीनन वो ना तो अपनी लड़कियों को हमसे मॉडलिंग करवाएंगे, ना उन्हें कैटवॉक के लिए भेजेंगे हमारे चैनल्स और हमारे फैशन के त्योर के लिए, और ना ही वो कोई और गंदा काम कर सकेंगे। तो मेहरबानी करके अपने खर्चों को कम कीजिए। आमदनी तो बढ़ नहीं सकती, वो तो आपके इख्तियार में है नहीं। आप अपने खर्चे कम कर सकते हैं, वो आपके इख्तियार में है। कौन से खर्चे? मैं ये नहीं कह रही कि आप खाना ख़त्म कर दें, आप पानी जो है वो कम इस्तेमाल करें, जितनी ज़रूरत है पानी की आप वो इस्तेमाल करें। आप अगर इस वक्त अहादीस नबवी देखें तो ज़्यादा पानी बहाने से मना किया गया है। ये जो आपके मेड्स हैं ना, नौकरानी 80-80 गज़ के और 120 गज़ के, घर में भी 2-2 मासियाँ लगी हुई हैं। ज़रा बेगम साहिबा जो बनी हुई हैं, मिडिल क्लास की ख़वातीन भी, ज़रा इन मासियों को बताएं कि पानी ज़्यादा खर्च करना हमारे रसूल की हदीस है, गुनाह है, गुनाह है। तो बर्तन धोते वक्त नल खुला छोड़ देंगी, चूँकि बेगम साहिबा पलट के देखती नहीं है कि नौकरानी क्या कर रही है किचन के अंदर। उसको कम करें। अपने ये शादियों के जो खर्चे हैं, ये खुदा के लिए, ये तोहफे तहाइफ देने के जो खर्चे हैं, इनको कम करें, ताकि आपके बच्चों की और आपकी जो बुनियादी ज़रूरतें हैं
کل آپ ان کے لیے ترس نہ رہے ہوں، کل آپ کا وہ احساس محرومی پھر بڑا تو کیا ہوگا؟ آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے۔ ہمارے رسول نے کہا کہ یہ ریاستوں کے حاکموں کے لیے ان کی نصیحت تھی کہ خدا کے لیے غربت مت بڑھنے دینا، نہیں تو غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کفر کا کیا مطلب ہے؟ انکار کرنا، انکار کرنا ہر اس چیز سے جو رحمانی قوتوں سے منسلک ہے، اس کا انکار کرنا کفر ہے۔ ہم نے تو وہ اس کو کافر کہنا شروع کر دیا جو آپ کے بتائے ہوئے اسلام پہ نہیں چلتا، جو میرے بتائے ہوئے اسلام پہ نہیں چلتا، ہم اسے کافر کہنے لگے ہیں۔ ہمارے مولوی اور علماء صاحبان اور یہ جو بھات کے یہ نکل آئے ہیں سوشل میڈیا پہ مولوی، یہ ایک دوسرے کو کافر قرار دینے والے نہیں۔ ان کو تو خود نہیں معلوم کہ کافر کا مطلب کیا ہے۔ انہوں نے برین واش بھی جو مدرسوں کے بچوں کا کیا ہے، وہ اپنی پسند کا جو ان کا مذہب ہے نا، جو ان کی اپنی پسند کی فقہ ہے، بس جو اس پہ ہے وہ ٹھیک ہے، باقی سب کافر ہیں۔ کفر ہے جب انسان انسانیت سے گر جائے، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب آپ کی معیشت کمزور ہوتی ہے، جو آج پاکستان کی اتنی بری حالت ہے، اتنی بے روزگاری ہے، اور اس حد تک آپ چلے جائیں گے کہ منٹو نے پھر کہا کہ غربت جو ہے وہ عصمت فروشی پر مجبور کرتی ہے، غربت جو ہے وہ آپ کو جرائم کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ آپ کا اسٹریٹ کرائم بڑھ رہا ہے، آپ کا ہر طرح کا کرائم بڑھ رہا ہے۔ خدا کے لیے ہم اور کچھ نہیں کر سکتے۔ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں، ایک دعا اور بدعا کا راستہ، دوسرا اپنے لگژریز پر جو ہے وہ قابو پانا، کنٹرول کریں اپنی لگژریز کو، صرف اپنی جو بیسک نیڈز ہیں ان پر کام کریں۔ اور کرنسی کی ویلیو دن بدن گر رہی ہے، آپ پیسہ جمع کر کے رکھیں گے نہیں، پیسے کو کسی ایسی جگہ پہ لگا دیجئے کہ اس کی ویلیو کم نہ ہو۔ گولڈ خرید لیں، چھوٹا موٹا جو بھی ہے گولڈ خرید لیں، ڈالر آ رہا ہے، جتنا بھی آپ خرید سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ ہزاروں ڈالر نہیں، اگر آپ مہینے کے 100 ڈالر بھی خرید کر ڈال دیں تو ایٹ لیسٹ یہ جو کرنسی آپ کی ڈی ویلیو ہو رہی ہے وہ اس کے بڑھے گی نہیں، وہ اس کے برابر آ جائے گی۔ آج سے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد جب آپ نے 100 ڈالر جو ہے کیش کرائیں گے، تو جو آج کا اگر آپ نے وہ 2000 روپیہ یا 2 لاکھ روپیہ آپ نے جمع کیا ہے، وہ اتنا کم رہ جائے گا کہ آپ کہیں گے میرا پیسہ کہاں گیا، اس سے تو کچھ آ ہی نہیں رہا۔ تو اس لیے یا گولڈ میں انویسٹ کر دیں، چھوٹا موٹا گولڈ۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ تولوں کے حساب سے نہیں، وہ آپ نہیں کر سکتے۔ آپ چھوٹی موٹی کوئی، آپ کے گھر کے جتنے لوگ کماتے ہیں، اگر زیادہ لوگ کماتے ہیں، گھر میں 10 لوگ ہیں اور اس میں سے 5 سروس کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، تو جتنی بھی انکم ہے اس سے آپ ایک چھوٹی گنی خرید لیں یا چھوٹی برک خرید لیں اور وہ رکھ دیں۔ اس کی قیمت بڑھ رہی ہے، آپ کے ڈالر کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ذخیرہ کرنے سے چیزوں کی منع کیا، تو یہ اتنا جو سیونگ ہے یہ ذخیرے کے زمرے میں نہیں آتی ہے۔ کسی مولوی سے، کسی فقہ اور شریعت کے ماہر سے بھی ذرا مشورہ کر لیجئے گا، چونکہ انہوں نے پھر آپ کو ایک لمبا چوڑا لیکچر دینا ہے کہ نہیں فلانی چیز شریعت کے خلاف ہے، فلانی فقہ کے خلاف ہے۔ میں آپ کو گراؤنڈ ریئلٹی کی بات بتا رہی ہوں کہ آپ اپنی سیونگز پر خدا کے لیے توجہ دیں۔ چھوٹی موٹی جتنی بھی سیونگز آپ کر سکتے ہیں، اپنے فضول لوگوں کے ساتھ آنا جانا، ٹیلی فون کے بیلنسز، سیل فون کے کم باتیں کریں، اس کے اوپر کوشش کریں کہ آپ زیادہ سے زیادہ ہیلدی کام کے اوپر توجہ دیں، تاکہ یہ جو ٹیلی فونوں کے چھوٹے موٹے خرچے، بیلنس ڈلوا رہے ہیں روزانہ، ایک بچہ جا کر اگر 100 روپے کا بھی بیلنس ڈلواتا ہے آپ کا، اور خود آپ بیگم صاحبہ آپ جو بیلنس ڈلواتی ہیں نا، وہ بھی ذرا اپنی گفتگو کو کم کیجیے، اور واٹس ایپ پر فضول وقت برباد کرنے کے بجائے کوئی چھوٹا موٹا کام گھر میں شروع کیجیے۔ میں نے پہلے بھی اس پر کافی پروگرامز کیے ہیں کہ لیبر شیم نکالیں۔ لیبر شیم نہیں نکالیں گے تو باہر سے لوگ آ کر آپ کا کام سنبھال لیں گے، سنبھال چکے ہیں۔ ایک وہ کام کر لیجئے، آپ کیئر ٹیکر کی جابز ہیں گھروں کے اندر، کچھ لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کو کیئر ٹیکر کی ضرورت ہوتی، نرس کی، تو چھوٹی موٹی نرسنگ کی ٹریننگ بھی لے لیں۔ گورنمنٹ نے کئی ایسے انسٹیٹیوٹ کھولے ہیں جہاں فری ٹریننگ مل جاتی ہے، وہ جاب آپ کر سکتی ہیں۔ آپ گھروں میں جو کلینر ہیں، جو جسے آپ ماسیاں کہتے ہیں، کیوں ماسیوں نے یہاں ادھم مچائی ہوئی ہے سرائیکی بیلٹ کی، اس پر ابھی الگ سے ایک پروگرام میں بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے اس شہر کے اندر۔ آپ خدا کے لیے یہ پان چبا چبا کے، گٹکے کھا کھا کے، جلسوں میں نعرے مارنے کے بجائے اور دسترخوانوں پر بیٹھنے کے بجائے، اب میں لو مڈل کلاس کی بات کر رہی ہوں، بہت نچلا طبقہ جو ہے جسے ہم
نقابیں پہن کر دسترخوانوں پر بیٹھ جاتی ہیں کہ کوئی ہمیں پہچان نہ سکے، لیکن عزت نفس پر کون سی نقاب ڈالیں گی؟ کون سی نقاب ڈالیں گی اپنی خودداری اور عزت نفس پر؟ شرم نہیں آتی؟ اپنے ہاتھ کی کمائی جو ہے اس سے بچنے کے لیے دسترخوانوں پہ بیٹھ جاؤ، لیکن کسی گھر میں جا کے برتن دھونے کا، ٹاکی صفائی ستھرائی کرنے کا، ڈسٹنگ کرنے کا کام نہیں کرو گی تم. کیوں؟ اس میں تمہاری شان میں فرق آتا ہے. تو وہ دن کیا آئے گا جب دسترخوان بھی اٹھا لیے جائیں گے، چونکہ یہ خاص ڈیزائن کے تحت، میں نام لے کر کہتی ہوں، JDC، چھیپا، عقیل کریم ڈیڈی کا، بحریہ ٹاؤن والے کا، سیلانی والے کا، یہ جتنے دسترخوان لگ رہے ہیں یہ صرف آپ کو بھکاری بنانے، آپ کی عزت نفس کو ختم کرنے کے لیے لگ رہے ہیں. اپنی عزت نفس بچائیے تو سب کچھ بچ جائے گا، اللہ کو آپ پر رحم آ جائے گا، وہ رحمان و کریم ہے. اور دوسرے، دعا اور بد دعا کا وقت آ گیا ہے، اس سے ہاتھ نہ اٹھائیے. ہاتھ اٹھائیے دعا کے لیے اور پھر بد دعا کے لیے اٹھائیے، ان حاکموں کے لیے، اس گندی بیوروکریسی کے لیے، اس گندے اس تاجر کے لیے جو ٹیکس نہیں دیتا لیکن اربوں روپیہ اپنے بچوں کی شادی پہ خرچ کر کے اس کی نمائش کرتا ہے، ان کے لیے، اس ذخیرہ اندوز تاجر کے لیے جو چیزوں کا ذخیرہ کر کے مہنگائی کو بڑھا رہا ہے، مصنوعی مہنگائی کو فروغ دے رہا ہے. اور یہ ان سب کی جو ماں ہے وہ آپ کے حاکم ہیں، چونکہ وہ چھوٹ دے رہے ہیں نا. کنٹرول تو ہے ہی نہیں ان کا کسی چیز پر. کنٹرول اس لیے نہیں ہے کہ جب آپ روز، آپ کا میجسٹریٹ اور آپ کا بندہ جا کر دودھ والے سے، سبزی والے سے، گوشت والے سے، گروسری والے سے بھتہ لے گا، جب وہ بھتہ لے گا اور اس کی پرسنل پاکٹ میں جائے گا تو وہ کیوں مہنگائی کم کرے گا؟ اس کو تو کرنی ہے مہنگائی، اس کے علاوہ اس کا گزارا نہیں ہے. تو حاکموں کے حق میں بد دعا کیجیے. اور حاکم، ہر وہ شخص حاکم ہوتا ہے جس کے پاس تھوڑی سی طاقت ہوتی ہے. پیسہ بھی بہت بڑی طاقت ہے نا، جو تاجروں کے پاس ہے، جو بزنس کمیونٹی کے پاس ہے. تو شبر زیدی صاحب، میں آپ کی مشکور ہوں گی اگر آپ یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد یہ بھی لوگوں سے ریکویسٹ کر لیا کریں کہ بھائی، چونکہ آپ ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ رہے، ہم نے آپ کے بڑے زبردست لیکچرز سنے ہیں IRC میں جب آپ تشریف لائے تھے، تو وہ لوگ جو اکنامکس کی الف بیتے بھی نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں کہ شبر زیدی صاحب کے صرف 2 لیکچرز نے ہمیں اکنامکس پڑھا دی پوری. ان کو سمجھ میں آ گیا کہ زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں وہ کم ہوتے ہیں، GDP کس کو کہتے ہیں، ویلیو ایڈیشن کیا چیز ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں تھیں جو عام لوگوں کو آپ نے نالج دی. اب لوگوں سے آپ کہیے کہ دیکھو یہ تمہارے سر کے اوپر غربت کی تلوار لٹک رہی ہے، تم اپنے خرچوں کو کم کرو. آمدنی نہیں بڑھا سکتے تو خرچوں کو، فضول خرچیوں کو کم کرو. تو یہ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ بہت برا وقت آپ کی معیشت پر آ چکا ہے. حکومت اناؤنسمنٹ نہیں کرے گی، حکومت نہیں کرے گی. آج منی بجٹ آ رہا ہے، آپ دیکھیے گا، ابھی پتہ نہیں اور ایسے کتنے منی بجٹس، مصنوعی منی بجٹ جو ہیں وہ ریٹیلرز کے ہاتھ سے آئیں گے آپ کے ہاتھ میں. مصنوعی مہنگائی جو ہے وہ کیا ہوگی؟ اب پہلے بجٹ کا بہانہ ہوتا تھا، آپ کہیں گے مجھے دیکھیں جی دوسرا بجٹ آ گیا ہے، ہمیں یہ کرنا پڑ رہا ہے، ہمیں وہ کرنا پڑ رہا ہے. تو مہربانی کیجیے، ذرا اپنے خرچوں کو کم کیجیے. خدا حافظ.